शुगर एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज किसी तरह भी मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर जाके ऑक्सीजन ट्रैवल करना बंद कर देती है, हमारे जिस्म का वही हिस्सा बीमार हो जाता है। फ्रक्टोज हमारे जिस्म के अंदर शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी बढ़ाता है। दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। अगर इंसुलिन का इस्तेमाल छोड़ दिया जाए तो कोई वजह नहीं कि हम बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बिजनेस है। ब्लड प्रेशर अगर हमारा डायलिस्टिक और सिस्टोलिक दोनों मिला के 250 के दरमियान आता है तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जावेद फिरदौस सकून डायबिटिक्स सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा मकसद कॉज अपने मुल्क से डायबिटीज़ जैसी मूजी बीमारी को दूर करना। डायबिटीज़ का ख्याल आते ही जहन में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे बीमारी होगी तो कभी ख़त्म नहीं होगी, और इसका मुंह भी इस तरह से फैलाया गया है कि शुगर एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज किसी तरह भी मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शुगर एक बीमारी नहीं बल्कि कॉन्फ्रेंसी है और लाइफ स्टाइल का नाम है। अगर अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर से कर लें और वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल ग़िज़ाएँ ना करें जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं, तो कोई वजह नहीं कि हमें शुगर या किसी किस्म की भी कोई बीमारी किसी तरह से लाभ हो। हम जो ग़िज़ाएँ खाते हैं उसमें दो किस्म की ग़िज़ाएँ होती हैं। एक ग़िज़ा रिफाइंड होती है जो कि फैक्ट्री से बन के आई हुई होती है और अपनी असल शक्ल में नहीं होती, जैसे मसलन पेप्सी, अपने इसके अलावा चीनी, फास्ट फूड और बेकर्स के आइटम। ये वो आइटम्स हैं जो हमारे ब्लड में जाने की ब्लड सर्कुलेशन को बिगाड़ देते हैं और हमारे शुगर के तवाज़ुन को बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। और इसके अलावा तमाम बीमारियां हमें शुगर के अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है। बीमारी एक ही नाम मुख्तलिफ हैं। हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन ट्रैवल कर रही होती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में ब्लड के साथ जहाँ जहाँ पहुँचती रहती है, हमारे जिस्म का वो हिस्सा क्योर और सेहतमंद रहता है। जहाँ पर जाके ऑक्सीजन ट्रैवल करना बंद कर देती है, हमारे जिस्म का वही हिस्सा बीमार हो जाता है। अगर हम सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में सब्ज़ियाँ एक मादा ऑक्सीजन पैदा करती हैं, एक गैस पैदा करती हैं जिसे नाइट्रो ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रो ऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर जितनी बंद नालियाँ आर्टरीज़ हैं उसको ओपन कर देती है और ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल सही से रवानी के साथ हमारे जिस्म में रमा दमा रखती है और हम क्योर रहते हैं। इसके अलावा फ्रूट हमारे जिस्म के अंदर एक मादा पैदा करती है जिसे फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज हमारे जिस्म के अंदर शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी बढ़ाता है। तो अगर हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करें तो कोई वजह नहीं कि बीमार रह सकें। फ़र्ज़ किया अगर हम 2 किलो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वज़न की डाइट और उसमें 1 kg हम फ्रूट और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर लें तो कोई वजह नहीं कि हम कभी भी बीमार रह सकें। इसके लिए बहुत आसान है, हम अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना हम 7 बजे तक खा लें, रात को 9 बजे तक हम सो जाएं तो लामुआला हम बेहतर और सेहतमंद रह सकते हैं। जैसे जैसे सूरज रेज़ हो रहा होता है, तुलू हो रहा होता है, ऐसे ऐसे हमारे जिस्म की तवानाइयाँ भी उसके साथ साथ रिलीज़ हो रही होती है। जब गुरूब हो रहा है तो उसी तरह से हमारे जिस्म की तवानाई जो है वो कम से कम होती जाती है। अगर हम इसको देखते हुए अपने जिस्म के सिस्टम को चलाएं और बढ़ाएं तो कोई वजह नहीं कि बीमारी की तरफ जाएं। डायबिटीज़ की 2 किस्में हैं, एक किस्म टाइप 1, दूसरी किस्म टाइप 2। टाइप 1 ज़्यादातर बच्चों में होती है और टाइप 1 में हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। तो टाइप 1 बच्चों में बीमारी आजकल आम है। अगर बच्चों की ग्रोथ में हम तमाम ग़िज़ाएँ ना दें जो कि उसमें टाइप 1 का सबब बनती हैं तो कोई वजह नहीं कि उसका वो शिकार हो। दूध सबसे बड़ी इस वक्त तकलीफ़ का बाइस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साबित हो चुका है कि दूध सबसे बड़ा इसका है सबब शुगर का। दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है अगर दूध का इस्तेमाल छोड़ दें तो कैल्शियम कहाँ से आएगी, लोग ये सवाल करते हैं। तो कैल्शियम हमें ग्रीन में, घासों में जो हम पत्ते वगैरह इस्तेमाल करते हैं, धनिया, पुदीना,
اس سے زیادہ اس سے ملتی ہے. سلاد پتے میں اس سے زیادہ کیلشیم ہوتی ہے. اگر ہم اس کو استعمال کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے گزار سکیں. دودھ کا خیال آتے کے ساتھ ہی ایسا لگتا ہے اگر دودھ کا استعمال چھوڑ دیں گے تو زندگی ہماری بالکل کسی کام کی نہیں رہی. چھوٹتے کے ساتھ ہی سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیلشیم کہاں سے آئے گا؟ ہم شروع سے ہمارے بابا اجداد دودھ استعمال کرتے آئے, اب دودھ میں ایسی کیا بات ہو گئی جو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تو دودھ میں ہمارے انٹسٹائن اس کو صحیح طور پہ ہضم نہیں کر پاتا اور اس کی وجہ سے ہم اس کو صحیح طور پہ انزائم نہیں کر پاتے. تو بیسک بنیاد تو ابھی سمجھ لیں کہ دودھ کا استعمال ہمیں بالکل ترک کر دینا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی صحت مندانہ اور بہتر سے گزرے. اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ, جب سے فاسٹ فوڈ آیا ہے, جب سے فاسٹ ڈیتھ ہو گئی, جب سے ہسپتال بھر گئے, اس سے پہلے ایسے کہاں تھا؟ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے بیماریوں میں زور زیادہ بڑھ گیا ہے. راتوں تک ریسٹورینٹ کھلے تھے, ریسٹورینٹ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, ہسپتالوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, میڈیکل اسٹورز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کی بیسک وجہ راتوں کو جاگنا, اس کی بیسک وجہ فاسٹ فوڈ استعمال کرنا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری زندگی بہتر اور بہتر کی طرف گزرے. جب ہم بہتر کی طرف سوچتے ہیں ہماری صحت صحیح ہوتی ہے, ہماری سوچ صحیح ہوتی ہے, ہماری سوچ صحیح ہوتی ہے, ہمارا عمل صحیح ہوتا ہے, ہمارا عمل صحیح ہوتا ہے تو ہم سارے معاملات اپنے صحیح کرتے ہیں, ہمارے معاملات صحیح ہوتے ہیں تو ہم حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں, حقوق اللہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی غذا کی طرف توجہ دینا ہوگی, وہ تمام چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی جو ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں لوگ 100 سال جیتے تھے, 90 سال جیتے تھے اور بغیر کسی بیماری کے وہ اللہ تعالیٰ کے چلے جاتے تھے. اب تو رگڑ کر مر کر ہسپتالوں میں بل بھر کر پھٹ جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ تمام غذائیں استعمال کرنی شروع کر دی ہیں جو ہمیں اس کی طرف لے کے جاتی ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں. اس کا بیسک فارمولہ یہی ہے کہ غذا اگر ہم 2 کلو استعمال کرتے ہیں تو 1 کلو ہمارا فروٹ اور سبزیاں ہونی چاہیے, تو ہم اس سے بہتر ہو جائیں گے اور بہتر ہمارا اس میں جو انزائم ہے ہماری باڈی اس کو بہتر سے امپروو کر پائے گی. اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم دواؤں کی طرف جائیں. دوائیں سب سے زیادہ بیمار کرتی ہیں. شوگر کی بیماری میں اگر آپ انسولین لیتے ہو تو انسولین ہمارا جگر ایکسیپٹ نہیں کرتا, لہٰذا اوپر سے لگانی پڑتی ہے اس کو. انسولین ڈے بائی ڈے ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور ہماری بیماری کو بڑھا دیتی ہے. اگر انسولین کا استعمال چھوڑ دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. اگر انسولین صحیح ہوتے اور دواؤں سے صحیح ہوتے تو کیا وجہ تھی لوگ استعمال کرتے کرتے ایک دن موت کے منہ میں چلے جاتے. ظاہر اس کے علاج اس طرح سے نہیں ہے. یہ بوم پھیلایا گیا ہے زیادہ سے زیادہ کہ شوگر لاعلاج مرض ہے. شوگر لاعلاج اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شوگر کی جو دوائیں بیچنے والے ہیں لاکھوں روپے کا, کروڑوں روپے کا بزنس ہے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کاروبار اس طرح سے ٹھپ ہو جائے اور لوگ بہتر کی زندگی گزار لیں. ان کو اس میں مفاد ہے, لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس بات کو کیا جاتا ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں چائنا اسٹڈیز طریقہ علاج ہے جس سے لاکھوں لوگ صحیح ہو رہے ہیں. ویتنام, انڈیا سے میں نے اس میں ڈائبٹک ایجوکیٹر کا کورس کیا اور سینکڑوں لوگ ہیں جو صحت مندانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ چینل کلینک ہمارا دیکھیں اور اس میں کیور پیشنٹس بھی ہیں, تو اس طرح سے آپ کو یقین آئے گا کہ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو ڈائبٹک سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں لوگوں کے کانوں میں اس طرح سے ڈال دیا گیا ہے کہ شوگر کا نام, اور کچھ ناخواندش لوگ ہمارے ہیں جنہوں نے شوگر کی بیماری کو صرف دوا سے علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہونے والا جب تک ہمارا لائف سٹائل صحیح نہیں ہوگا, ہماری غذائیں اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے میں نے بتایا, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ صحیح ہو جائیں اور آپ کیور ہو جائیں. اگر آپ صرف وہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ صبح اٹھ کر ناشتے میں فروٹ جوس لیں, 12 بجے تک آپ فروٹ لیں جو کم از کم 1 kg ہو, اس کے بعد آپ 400 گرام سلاد لیں اور پھر اس کے بعد آپ کھانا کھائیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ صحت مند ہو جائیں, آپ کی زندگی بہتر اچھی سے گزرنے لگے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی آپ جو جی چائے کھائیں, آج کل ایسے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور آپ بہتر ہو جائیں گے دوا سے, تو کبھی بہتر نہیں ہونے والے. جب تک اس کا کاز ختم نہیں ہوگا آپ کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. سپوز ایک کمرے میں کہیں کوئی چوہا مر گیا ہے, اب آپ اس کو پھینکنے کے بجائے آپ پرفیوم چھڑکتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ ڈالتے تھے تو اس سے بدبو اٹھتی رہے گی, سڑاند اٹھتی رہے گی اور کبھی بھی آپ کے کمرے سے بدبو ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اسے اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیں. اسی طرح سے یہ بھی ہے, آپ دوائیں کھاتے رہتے ہو, بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا اس کا فگر نیچے آ گیا,
لیکن وہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو ڈائبٹک انسٹیٹیوشن سے اس کا فگر بتایا گیا, ڈاکٹرز وہ بھی کم کر کے بتاتے ہیں. اب موجودہ جو فگر ہے وہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اگر آپ چیک کرتے ہو اور بٹوین 200 to 50 ہے, اٹس مین نو نیڈ آف میڈیسن. آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی کم کر کے بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ پریشان اور زیادہ زیادہ دوائیں استعمال کریں. فاسٹنگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. فاسٹنگ اپنے گھر کے 4 افراد کی لے لیں رات میں, اور رات میں آپ ان کی رینڈم لے لیں اور صبح میں فاسٹنگ چیک کریں تو آدھے لوگوں کی فاسٹنگ رینڈم سے بھی زیادہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, لیکن ہمارے اس بات کو بھی اس طرح سے نہیں بتایا جاتا. اسی طرح سے بلڈ پریشر کا ہے. بلڈ پریشر اگر ہمارا ڈائلیسٹک اور سسٹولک دونوں ملا کے 250 کے درمیان آتا ہے تو آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہے. نہیں, یہ بات بھی نہیں بتائی جاتی چونکہ ان کے اپنے مفادات میڈیسن سے جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ یہ بات عام کر دیں گے اور لوگوں تک پہنچ جائے گی تو ان کی دوائیں بکنی بند ہو جائیں گی, اور وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس اس سے وابستہ ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں ڈاکٹر وسا روپ جس کے تحت میں نے یہاں سے ڈائبٹک ایجوکیٹر کا ڈپلوما لیا ہے, لاکھوں لوگ صحیح ہو رہے ہیں. اس کلینک کا آپ میرے آخر میں دیکھیے گا تو آپ اس کو بات کا یقین آئے گا. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اس طرح سے اس بات کو پھیلا دیا ہے, اور کچھ لوگوں نے دواؤں کے نام پر اشتہار بازی کر کے صرف تھوڑے سے پیسوں کے لیے لوگوں کو بدگماں کیا ہے, گمراہ کیا ہے. اگر ہم اس بات کو اس طرح سے لیں کہ انہیں خدا کا خوف ہی نہیں ہے, اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اس سے ہٹتا جا رہا ہے. لیکن آپ ہمارے ڈائبٹک سینٹر میں تشریف لے کر آئیں, اس کو دیکھیں. ہمارے جو پیشنٹ کیور ہو گئے آپ ان سے ملیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ بہتر کی طرف ہو جائیں اور آپ صحت مندانہ زندگی گزاریں. ہمارا مقصد یہی ہے, ایم یہی ہے کہ ہم اپنے ملک سے ان بیماریوں کو دور کر سکیں. جب بیماریاں دور ہو جائیں گی تو صحت مندانہ ہمارے ماحول بنے گا, ہمارا معاشرہ اچھا تشکیل دے گا. ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا تو ہماری قوم اچھی تشکیل دی جائے گی, اور جب یہ تشکیل ہماری قوم کی اچھی ہوگی تو دنیا میں ہمارے پاکستان کا نام پیدا ہوگا. اور اس سے اچھا ہو کیا سکتا ہے. لیکن یہاں پر ان تمام باتوں کو بھلا کر صرف اپنی جیب کو اور اپنے مفاد کو دیکھا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ جنہیں کچھ بھی نہیں پتا, جنہیں ڈائبٹک کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی, وہ بیٹھ جاتے ہیں فلاں دوا کھا لیں اس سے صحیح ہو جائیں گے, زیتون کا تیل پی لیں آپ اس سے صحیح ہو جائیں گے. ہر آدمی ڈائبٹک کی دوا کی بیچنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا. جب تک آپ اس کا کاز ختم نہیں کریں گے بیماری کبھی دور نہیں ہونے والی. مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی, اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کو معلومات چاہیے تو دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو رہنمائی چاہیے ہمارے سکون ڈائبٹک سینٹر میں آپ تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو پش کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں.